नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा दिलों की सख्ती के ऊपर है, उन वजूहात की बिना पर कि जो दिल को सख्त कर देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उन सख्तियों से किस तरह मुशाबे करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आयत नंबर 74 से सूरह बकरा। अपने कुरान पाक को पीडीएफ्स ओपन कर लीजिए ताकि हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ सकें। सुम्मा कसत कुलूबुकुम, सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए। कसत जो है एक्चुअली वो कस्वा से बना है, यानी इसका रूट क्या है, काफ सीन और वाव, मतलब इसका मोटाई जो सख्ती में भी ज़्यादा हो और ठोस भी हो। तो कस्वा या कसत किसको कहते हैं, सख्ती को। वो दिल जिसमें रहम और नरमी, खैर और नेकी बिल्कुल ना हो। वजह क्या है उसकी, गुनाहों की कसरत। कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिम बादी इसके बाद, जालिका इसको कहते हैं मिम बादी जालिक मतलब इसके बाद, फहिया कल हिजारती तो वो कल हिजारा यानी पत्थरों की जमा, ठीक है, हजर की तरह है, पत्थरों की तरह है। औ अशद्दु कस्वा या ज्यादा शदीद सख्ती में, उनसे भी ज्यादा शदीद। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती बाज पत्थर यानी पत्थरों में से, लमा अलबत्ता वो हैं जो यतफज्जरू जो फूट पड़ते हैं। यतफज्जरू का रूट क्या है, फाव जीम और रा। तो फजरा कहते हैं वसी पैमाने पर फटना। ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। मिनहुल अनहार उनसे नहरें, अनहार नहर की जमा है। व इन्ना मिन्हा और बेशक मिन्हा कुछ उनमें से, लमा यशक्कू अलबत्ता वो हैं जो यशक्कू शक हो जाते हैं, फट जाते हैं। शक कहते हैं फटने को, सख्त चीज का फटना। तो कुरान में आसमान, जमीन, चांद, इन तमाम चीजों के लिए भी इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आगे देखिए, फयखरुजु मिनहुल मा फिर निकल आता है उससे पानी। व इन्ना और बेशक मिन्हा कुछ उनमें से, लमा अलबत्ता वो हैं जो यहबितु गिर पड़ते हैं। यहबितु हबता कहते हैं गिरने को, ऊपर से नीचे गिरने को। मिन खशियतिल्लाह अल्लाह की खशियत से, खशियत खा शीन और या, खशियत मतलब ऐसा खौफ जो अजमत की वजह से हो, किसी की रिस्पेक्ट की वजह से, वो डर और रौब जो होता है। और ये कैफियत जो होती है हमें तभी होगी जब हमें किसी की बरतरी के बारे में इल्म होगा। अगर हम तकवे की बात करें तो तकवा भी खौफ होता है, लेकिन वो खौफ जो हमें मोहब्बत की वजह से होता है, और खशियत जो हमें रिस्पेक्ट और रौब की वजह से होता है, डर। फिर देखिए, वमल्लाहु बिगाफिलिन नहीं है अल्लाह ताला गाफिल, अम्मा तामलून उससे जो तुम अमल करते हो। अफततमाउना क्या तुम तमा रखते हो। तमा क्या चीज होती है, जी चाहना या उम्मीद करना, तवक्को करना किसी चीज की। और ज्यादातर जो ये बुरी ख्वाहिशात के लिए बोला जाता है। आई युमिनू के वो ईमान लाएंगे। किन से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम तमा रखते हो कि वो ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, यानी जिस तरह तुम ईमान लाते हो। वक़द काना हालांकि तहकीक है, फरीकुन एक फरीक, एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, यस्मऊना वो सुनते हैं, कलाम अल्लाही अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहू वो तहरीफ कर देते हैं। तहरीफ जो हमने पहले भी पढ़ा है कि अहले किताब तहरीफ कर दिया करते थे, वो तहरीफ इसका रूट क्या है, उसके लफ्जी मीनिंग क्या है। इसके लफ्जी मीनिंग, इसके रूट हैं हा, रा और फा। तो इसका लफ्जी माना होता है किनारा, एजेस, ठीक है। तो जैसे हुरूफ को आप साइड से मोड़ते हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लों में ढाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बा को इमेजिन करें तो बा के दो किनारे आप देख रहे हैं, उसको गोल कर देंगे, वो नून बन जाएगा, ऊपर नुक्ता ले आएंगे। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये
اسی کی وجہ سے جو ہے تحریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حروف کو بھی اسی لیے حروف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مختلف شکلوں کو ڈھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے من بعدی، اس کے بعد ما عقلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا، ان کی عقل میں آ گئی وہ بات، وہم یعلمون، جبکہ وہ علم رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے تحریف کر ڈالا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہ کہتے ہیں کیا تم باتیں بناتے ہو ان سے، ان کی، یعنی اتحدثون میں کیا ہے، اتحدثون یعنی حدثا، حدثا اس کا روٹ کیا ہے، ح دال اور سا، وہی روٹ ہے اس کا جو حدیث کا روٹ ہوتا ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات کو کہنا. ٹھیک ہے، تو اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو، یعنی کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں. بما فتح اللہ، جو کھول دی اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم لی، تاکہ یحاجو کا مطلب کیا ہے، حجت پیش کریں، جھگڑا کریں وہ لوگ جو تم سے، کم کا مطلب ہو گیا تم سے، تو وہ جھگڑا کریں تم سے. حجت کا کیا میننگ ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے ہا جیم جیم، یعنی دلیل میں غالب آنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنا. ہر بندہ یہ بولے کہ میری بات زیادہ مناسب ہے، زیادہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی دلیلیں پیش کریں. بھی، ساتھ اس کے، عندہ ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، یعنی وہ اللہ کے سامنے حجت دے کے تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے. اگر تم ان کو بتا دو گے کہ ہماری کتابوں میں بھی مینشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر بھی ہم نہیں مان رہے، تو کل اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت ہو جائے گی کہ تم کو معلوم تھا، تم نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. اولا یعلمون، کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں. یسرون کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ اس کا روٹ ہے سین را اور را، یعنی راز کی بات جو انسان چھپاتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کے دماغ میں ہو. اور اس کے اپوزٹ کیا لفظ آتا ہے، اعلان کرنا، یعنی سب کے سامنے اس بات کو اعلانیہ کہہ دینا، چرچا کر دینا. تو یعلنون کا روٹ بھی کیا ہے، عین لام اور نون، یعنی اعلان کرنا، ظاہر کرنا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا سوائے امانیہ. امانیہ کا روٹ کیا ہے، میم نون اور یا. امنیہ کہتے ہیں جھوٹی خواہشات کو، ایسی خواہشات، ایسی تمنائیں اور آرزو جو ریالٹی کے اپوزٹ ہوتی ہیں. کسی چیز کی تمنا کرنا صرف اپنے ذہن میں، جیسے فینٹیسی ورلڈ. وَإِنْ اور نہیں ہم وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ گمان کرتے ہیں، یعنی یہ فینٹیسیز ریالٹی نہیں ہے لیکن یہ صرف ان کا گمان ہے. یظنون کیا ہوتا ہے، گمان کرنا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں، هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا تاکہ وہ خرید لیں، ٹھیک ہے، یا پھر بیچ دیں. خریدنے اور بیچنے کے لیے دونوں کے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ شرع عربی میں شین را اور یا اس کا روٹ ہے، بدلے اس کے بدلے، یعنی اس بات کے بدلے وہ بیچ دیں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر. فویل لہم مما کتبت ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے. ویل آپ کو پتہ ہی ہے نا، ویل کیا چیز ہوتی ہے. ہلاکت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، عذاب کے لیے، تباہی کے لیے، خرابی کے لیے، سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی عملی شکلیں، یعنی جو بھی باتیں جس بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ تمام چیزیں ویل کے اندر آتی ہیں. اور حدیث کے مطابق جہنم کی ایک وادی بھی ہوتی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. لہم مما کتبت ان کے لیے بوجہ اس کے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کمائی کرتے ہیں. کسبہ کمائی کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، نفع اور فائدے کے لیے بھی، جو کچھ کام کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہو. جو بنا کام کرے نفع ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں. لیکن کچھ کرنے کے بعد جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کسبہ، وہ آپ کی کمائی ہوتی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی. مس کیا ہوتا ہے؟ جسم کو چھونا، ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، چھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے مس. تو ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہمیں النارو، آگ، الا مگر ایام معدودہ. ایام یوم کی جمع ہے، دن، معدودہ یعنی گنے چنے. عدد اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. گنے چنے دنوں کے علاوہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی. قل اتخذتم، کہہ دیجئے کیا لے رکھا ہے تم نے، اخذ کیا ہوا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن کا مطلب کیا ہے؟ تو ہرگز نہیں. لن کہتے ہیں ہرگز نہیں کے لیے. یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ تعالی، عہدہ، اپنے عہد کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے اگینسٹ نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو. ام تقولون، یا پھر بات یہ ہے کہ تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے، جو تمہیں نہیں معلوم، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بولتے ہو. بلا، کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمائی کی، سیئتن، سیئہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ، اور احاطہ کر لیا، گھیر لیا، بِهِ، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے، یعنی اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، اس نے کمائی جو کی. تو خطیہ میں جو روٹ ہے اس کا خا، تو اور حمزہ، غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل مقام سے کسی چیز کا ہٹا دینا، یا پھر اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو نشانہ چوک جانا. تو یہ خطا کون سا والا گناہ ہوتی ہے؟ ایسا گناہ جس کے کرنے کا انسان کا ارادہ ہی نہ ہو لیکن اس سے انجانے میں ہو جائے، اسے خطا کہتے ہیں. جان بوجھ کے کرنے والے گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن، الف یعنی حمزہ، سین اور میم جس کا روٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اسمن کہتے ہیں. اور خطا کہتے ہیں جو انجانے میں ہو جائے. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اپنے قرآن پاک اوپن کیجئے میننگ والے، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. کن کے دل سخت ہو گئے؟ جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اتنی نشانیاں دیکھیں، اتنے معجزے دیکھے، اور یہ دوبارہ گائے کا ذبح کرنے کے بعد جو اس کا حصہ اس مقتول پر مارا گیا، جو کہ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کا رویہ نہیں بدلا، ان کا طریقہ نافرمانی کا چلتا رہا، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. معجزات دیکھنے کے بعد اگر ہم پھر بھی اپنی مرضی کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، یا قرآن کی آیات ہمارے سامنے آ گئی ہیں پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو دلوں کا سخت ہو جانا، یا پھر یہ سمجھ لیجیے انڈیویجول لیول پہ ہو، یا پھر پوری امت کے لیول پہ، یعنی ساری کی ساری امت یہ کام کرنے لگ گئی ہے، تو یہ نہایت تباہ کن نتیجے پیش کرتا ہے. اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دل کے اندر اب ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اب اس کے اندر کوئی اچھی بات جائے گی ہی نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی اصلاح کی توقع بھی بہت کم ہو گئی ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اب صرف تباہی ہاتھ آئے گی. یعنی آپ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اب چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ انسان کو ہدایت ملے. اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر کہا گیا ہے، ایمان والوں کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں.
جیسے سورہ حدید کی آیت میں آتا ہے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن مدت گزرنے کے بعد بھی ان کے دل جو ہیں سخت ہو گئے. یعنی اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے دل سختی میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ایسے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کا کوئی عضو اس سے آپ کام نہیں لیتے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارا دل ہے, اگر ہم نے دل سے کام نہیں لیا, ہم نے ہدایت کو نہیں سمجھا, ہم نے محسوس نہیں کیا اللہ کی ذات کو, اللہ کے احکامات کو, تو وہ دل بھی انسان کا بے حس ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر سے صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے یہود مسلسل نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی کرنا کس طرح سے, ہیلے سازی کرنا, فضول بحثیں کرنا, اور حق آنے کے بعد بھی منہ موڑ لینا, حجت بازی کرنا. تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر سختی اور بے حسی طاری ہو گئی. پھر ان سے عمل کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے, یعنی ان کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں رہتی. جب دل سخت ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس میں کوئی خیر باقی ہی نہیں رہتی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک پتھر ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں, آپ اس کے اوپر کوئی بھی بڑھیا سے بڑھیا لیکوڈ ڈالیں, سالڈ رکھیں, وہ اس کے اندر ایبزارب ہی نہیں ہوگا, وہ اس کے اوپر سے پھسل جائے گا. اسی طرح ان کے بار بار انکار کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان کو نہیں مانتے تھے, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کی صلاحیت ہی چھن جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے. تو اسی لیے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے توجہ حاصل کرنے کے بجائے اپنی دنیا میں لگ گئے اور اس سے اس کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ متقی انسان کا دل کیا ہوتا ہے, نہایت ہی حساس دل ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی لیے اس دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے, مسلسل نافرمانی اور ہیلہ سازی, یہ تمام وجوہات آپ کے سامنے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات کہ پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ لوہا اگر آگ میں ڈالیں تب وہ پگھل جائے گا, اس کو آگ پگھلا دیتی ہے, لیکن پتھر جو ہے وہ آگ سے بھی نہیں پگھلتا. لہٰذا پتھر دل جو ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ گویا لوہے سے بھی زیادہ سخت مانے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے, ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام کرنا, یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا جس میں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے, اس میں اللہ کا نام نہیں ہے, تو وہ باتیں کیا کرتی ہیں, دل کی سختی کا سبب بن جاتی ہیں. دل کی سختی, ٹھیک ہے, دل کی سختی کا ریزن کیا بتایا آپ کے سامنے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا, یہ دل کی سختی کا ریزن ہے, اور ساتھ میں بہت زیادہ باتیں کرنا. اور اس کے علاوہ بندوں میں سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ سخت دل ہے. جو بندہ سب سے زیادہ سخت دل ہے, جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے. 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں. کون کون سی باتیں بتائی جاتی ہیں جو انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو ہی جاری نہیں ہوتے. اتنے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, یا پھر لائف میں اتنی ٹربلز ہوتی ہیں لوگوں کی, دوسروں کی, اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے. ساتھ میں سنگ دل, سختی والا دل, ٹھیک ہے, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. تیسرا, لمبی لمبی امیدیں باندھنا, یعنی آپ کے سامنے بہت لمبی لمبی امیدیں ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ اتنا کرنا ہے, اتنا جمع کرنا ہے, اور آگے کی تیاری کرنی ہے. پلاننگ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا زیادہ سوچنا کہ آج کا وقت بھی آپ کا سارا اسی میں جائے کہ آپ کل کو کیسے بہتر بنائیں, زیادہ اسٹیٹس والے ہو جائیں, یا بہت زیادہ جمع کر لیں. حالانکہ ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوں, تو اس لیے لمبی امیدیں منع ہیں. دنیا کی ہرس اور لالچ, یہ 4 چیزیں ہو گئیں. دنیا کی ہرس یعنی آپ کو دنیا جمع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ نہ حلال دیکھتے ہیں, نہ حرام دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ آپ کو فکر ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں, بس اور کی ہرس, دنیا کی ہرس. لگاتار ہرس کیا کرتی ہے انسان کو, اس کی بدبختی کا سبب بنتی ہے.
اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی میں نے بتایا بدبختی کی 4 علامات. اب دیکھیے مختلف قسم کے دل ہوتے ہیں، جیسے کہ ان آیات میں بھی آ رہا ہے کہ الگ الگ طرح کے دل ہوتے ہیں، تو ان کی فارمز انسانوں سے جو سٹونز کی ہیں اس سے انسانوں کو کیسے ریلیٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، کہ پتھر بھی محسوس کرتے ہیں چیزوں کو. کس طرح یہ آپ سے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پتھر بھی محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ان آیات میں آیا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کے احساسات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ اس کی تسبیح کرنا نہیں سمجھ سکتے. یعنی آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی کون سی مخلوق کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کس طرح اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کس طرح ان کی نماز کا طریقہ ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہم انسان ہی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس طرح ممکن ہو رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تعریف کر رہی ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے. اب دیکھیے سب سے پہلی فارم جو اس آیت میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ پتھر کے جن سے نہریں بہہ جاتی ہیں، نہریں نکل آتی ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بعض پتھر جن سے نہریں نکل آتی ہیں، اتنا پانی نکلتا ہے کہ نہریں بن جاتی ہیں. کیسے؟ ایک متقی شخص ہے، جب وہ روتا ہے اللہ کی یاد میں اکیلے میں، تو اس کے آنسو ایسے بہتے ہیں جیسے کہ کوئی لہر بہہ رہی ہو. تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ فولادی جسم والے لوگ. آپ دیکھیں گے کہ بہت لمبے چوڑے سے لوگ ہوں گے، ایک دم مضبوط پرسنالٹی ہوگی ان کی، اور اوپر سے بہت سخت نظر آئیں گے. آپ کو لگے گا کہ کتنا سخت انسان ہے یہ. استقامت میں ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اگر ان کو کوئی کام کرنا ہے تو کوئی ان کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. با اصول انسان ہوتے ہیں وہ لوگ، جو فرم فوٹڈ ہوتے ہیں. اور وہ مضبوطی اور سختی جو یہاں بتائی گئی ہے کہ پتھروں کی سختی ہے، وہ ایکچولی ان کی ایمان کی سختی اور ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ دوسروں پہ سخت ہوتے ہیں، ان کا اپنے ایمان پہ اور ان کی استقامت پہ اتنا زیادہ زور ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں ہلا پاتا اس چیز سے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل اتنا نرم ہوتا ہے اندر سے کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں. جب بھی کوئی خیر آتی ہے ان کے اندر سے، یعنی آپ ان کو کوئی بات بتائیں گے تو وہ بہت جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کسی بھی خیر کی بات کو وہ اتنا جلدی قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں تک اتنا زیادہ اس اپنے خیر سے فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو کہ جیسے کوئی نہر بہہ رہی ہو. یعنی جیسے نہر بہتی ہے اور تمام ایریاز آس پاس کے اس سے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، اسی طرح لوگ ان کی خیر و برکت سے، ان کی نعمتوں سے یا ان کی رحم و کرم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے دوسری کیٹیگری آف پیپل کون سے ہوتے ہیں؟ پانی کے بہاؤ سے پتھر میں کریک کا آ جانا. جیسے اگلی آیت ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شق پڑ جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلنے لگتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے ان کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خشک چٹان جیسے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان کے اندر کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے. بے مقصد لوگ صرف دنیا کی زندگی میں ہی لگے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنا زیادہ بزی ہیں کہ دین سے بے پرواہ ہو چکے ہیں بالکل. لیکن ان کے اندر کوئی خیر موجود ہوتی ہے. حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح کی تربیت ملی ہو، لیکن ماحول کی وجہ سے اور مستقل نافرمانیوں کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ کنٹینیوس ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں سارے ہی لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو ان کے دل پہ بھی کوئی نہ کوئی پردہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہ سخت ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کسی طرح کا، ان کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی ٹربل آتی ہے، یا کسی بھی طرح کا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں.
کیونکہ ابھی تک ان کی زندگی میں کوئی ایسا جھٹکا نہیں لگا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا ہلاتا ہے، ان کو شیک کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو وہ بالکل ہل جاتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جو حالات کے زلزلے ان کے زندگی میں آتے ہیں وہ ان کو اس کی وجہ سے انسانوں کو جوش دلاتے ہیں، جس سے وہ اپنے اصلی مقصد زندگی کا پہچان سکیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیے بھی آزماتا ہے، دنیا میں مشکلیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ سے قریب ہو۔ غلط ماحول کی وجہ سے جو ان کے اندر خیر چھپی ہوئی تھی اب وہ دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگتی ہے، یعنی وہ خیر جو ان کے اندر تھی وہ اب باہر آتی ہے، جیسے کہ کسی پتھر سے ٹوٹنے کے بعد اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو وہ دل سب سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کا بھی دل ٹوٹتا ہے آپ یہ سمجھ لیں وہ اللہ سے جا کے جڑتا ہے، اگر وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان سے پانی نکلتا ہے، ان سے خیر نکلتی ہے، جب ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اتنا زیادہ پہنچتا ہے کہ لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پانی سے کتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پانی کھیتوں کے لیے ضروری ہے، فصل کے لیے ضروری ہے، جن و انس کے لیے، پرندوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ حالات کی وجہ سے جب ان کے اندر چینجز آتے ہیں تو اس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ اللہ کے خوف سے پتھر کچھ گر جاتے ہیں، یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں جو کہ ماؤنٹین ٹاپ پر ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی لینڈ سلائیڈ آتی ہے یا کوئی ایسا زلزلہ یا کوئی ایسا اس ماؤنٹین ایریا پہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پتھر اوپر سے ہی نیچے گر آتے ہیں۔ اب پتھر پھٹتے نہیں ہیں، وہ اوپر سے بالکل نیچے لڑک آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ انا پرستی والے لوگ، یعنی ایسے لوگ تھے جن پہ ابھی ماحول جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ماحول اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی خیر اندر دب جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، نہایت ہی ضدی لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے۔ اگر کوئی ان کو بلاتا ہے، کوئی ان کو بتاتا ہے تو وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم ان کے کان پہ پڑتا ہے، جیسے کوئی بات ان کو سمجھ پہ آتی ہے، ان کے دل پہ لگتی ہے کوئی ایسی بات، یا پھر جیسے سمجھ لیں نا ہر انسان کی بات جو ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی انسان آپ سے کچھ بولے تو آپ نہیں سمجھتے، کچھ فلاں بندے ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں کا آپ کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، تو آپ ان کی بات، ان کی وہ والی بات جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے بہت جلدی آپ کو کلک کر جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ان کے سامنے آتا ہے، خالق کا احساس ان کو ہوتا ہے، اس وقت وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اگر لوگ ان کو بولتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرو، اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب حرکت نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا ان کو سمجھائے، وہ نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ان کے سامنے آتا ہے جس کو وہ قبول کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ گر جاتے ہیں، حق کو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دل کا ٹوٹنا یا اوپر سے نیچے گرنا ہے انسان کے حق میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ جب ہم تکلیف کو محسوس کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے حادثے ہوئے، باقی سب لوگ اتنا خوشحال کیوں جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے ہاتھ جو ہیں اتنے زیادہ فراخ کر رکھے ہیں، انہیں دنیا میں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم گنے بھی تو بھی کم پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے، حادثات کے ذریعے انسان کو مولڈ کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو رجوع کراتا ہے، اور یہ رجوع دنیا میں بہت فائدہ مند ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھلے، چاہے آپ ساری دنیا بھی اللہ کو دے دیں فدیے میں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے خون کے آنسو بہا دیں، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ دار عمل دنیا ہے۔ اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بہتر جانتا ہے کہ وہ کس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے کہ دنیا میں آپ کو کام کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، وہ ہم کو کرنے ہیں۔ پھر حالات ان کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چوتھی کیٹیگری آئی ہے جو اس میں اضافی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی کئی گنا سخت ہے۔ یہ اوپر کی تینوں کیٹیگریز تو پتھروں کی طرح تھی،
تو یہاں جو بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس قدر سخت ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سختی رکھتے ہیں اپنے دل میں. تو اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ جیسے آپ کو بتایا اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرنا, کہ اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اثر بھی نہیں کرتا. پچھلے واقعات سے وہ نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے. پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا, پچھلے پیغمبروں نے یا رسول اللہ نے جو ہدایات دیں وہ سن کے انسنی کر دیتے ہیں, ان کے دلوں پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. معجزات دیکھنے کے بعد بھی, جیسے قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے دیکھے, اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ایمان نہیں لائے اور اس کو جادو کہا کرتے تھے. تو ان کا خاتمہ شرک پر ہی ہوا. حالانکہ کچھ لوگ انہی میں سے تھے جو ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی بننے کا درجہ دے دیا. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان معجزات سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ کے کتنا قریب ہو سکتے ہیں. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے اپنے زمانے کے ایک شخص سے کہا کہ آج کل تم ایسے زمانے میں رہ رہے ہو جس میں دین کے سمجھنے والے بہت لوگ ہیں. یعنی اس زمانے میں دین بہت لوگ سمجھتے تھے لیکن کم لوگ بیان کرتے تھے, اس کے خطیب کم ہیں. یعنی دینے والے بہت ہیں, مانگنے والے بہت کم ہیں. اور وہ قرآن کی حدود کی بھی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے آج کل کے وقت میں کہ آپ کو بتانے والے بہت لوگ ملیں گے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں. پر اس دور میں تو بولنے والے کم تھے, کرنے والے زیادہ تھے, اور وہ لوگ قرآن کی حفاظت کرا کرتے تھے. کس طرح؟ قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے. لیکن وہ کیا بتاتے ہیں آگے, لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں دین کی سمجھ رکھنے والے بہت کم ہوں گے لیکن تقریریں دینے والے بہت زیادہ ہوں گے. لینے والے جو ہیں وہ مانگنے والوں سے زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے بہت کم ہو جائیں گے. وہ قرآن کے حرفوں کی تو حفاظت کریں گے, یعنی اس کو تجوید سے بھی اچھے سے پڑھیں گے, مخارج سے بھی پڑھیں گے, توجہ بھی دیں گے, لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو وہ قرآن کی حدود کو ضائع کر دیں گے. ایسا دور آئے گا. اور آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں بہت اچھے سے کہ یہ دور کیسا ہے اور وہ کس دور کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے, جبکہ انہوں نے کتنے وقت پہلے اس بارے میں بتایا. نرم دل شخص کون ہوتا ہے؟ ایمان والے نرم دل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں. سینسیٹیو لوگ جو دوسروں کی تکلیف میں خود غمزدہ ہو جاتے ہیں, ان کے خود آنسو نکلنے لگتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کی مدد ہو جائے. وہ کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرتے, نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے, اور دوسروں سے وہی معاملہ کرتے ہیں جو اپنے ساتھ وہ پسند کریں. یعنی اگر کسی نے آپ کو ہرٹ بھی کیا ہے اور آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو آپ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں, تو آپ نرم دل شخص ہیں. ساتھ ہی ہیومنس, اینیملز اور انوائرمنٹ, یعنی جانوروں پہ بھی رحم دل ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹ پہ, اپنے آس پاس کے ماحول پہ, دیواروں پہ, پانی کے ساتھ. اور یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی ریسورس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی چیز کو وہ ویسٹ نہیں کرتے. نہ ہی وہ دیواروں پہ, مونیومنٹس پہ اننیسیسری لکھ کے اپنی نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں, نہ وہ اسکول کے کالجز کے بینچز پہ پینسل سے پین سے مارک کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو ریسورسز کو ضائع کرے, وہ کوئی ایسا نقصان نہیں کرتے ہیں. ساتھ ہی میں وہ فارگیونگ ہوتے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے, لوگوں کی غلطیوں سے پردہ پوشی کرنے والے, اور صبر والے اور حکمت والے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کو بھی حوصلہ دلاتے ہیں اور خود بھی حوصلے سے رہتے ہیں. اور پھر سخت دل لوگ کون ہو گئے؟ وہ دل رکھتے ہیں جو کفر سے بھرا ہوا ہے, نفاق سے, بدعت سے, گناہوں سے, نافرمانی سے بھرا ہوا دل. اور اس کا آخری درجہ بھی کیا بتایا جاتا ہے؟ مطلب ایک کم درجہ بھی جو سمجھیے آپ, مباح کی کثرت. یعنی مباح کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے جو گناہ تو نہیں ہے لیکن نیکی اور ثواب کی بات بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے, چاہے وہ گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے گپ شپ کرنا, گوسپنگ کرنا, بے مقصد بات کرنا, سینس لیس باتیں کرنا, چیٹنگ کرنا. یعنی آپ پورا وقت اپنا باتوں میں اور ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں, بہت زیادہ نیٹ سرفنگ میں لگا رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. اس کا علاج کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے, اپنی صحبت اچھی کرے, اچھے لوگوں میں, علم والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے, قرآن کے اندر غور و فکر کرے, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے.
اور یہ دھیان رکھے کہ اس کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے. تو جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کو دیکھے, پھر اس کے بعد کیا کرے, موت کو یاد کرے. اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ کے دلوں کی سختی بہت کم ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے. اور آخر میں 3 سچویشنز پہ انسان کو اپنا دل چیک کرنا چاہیے کہ اس کا دل لگ رہا ہے یا نہیں, اس کا دل کس طرف مائل ہو رہا ہے. پہلی چیز, ذکر کی محفلوں میں, یعنی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, کہ ہمارا دل وہاں لگ رہا ہے یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. سیکنڈ, قرآن پڑھتے وقت انسان کا دل کہاں لگ رہا ہے, کیا وہ قرآن سننا چاہتا ہے یا پھر وہاں سے اس کو اٹھنا ہے. تیسری بات, تنہائی کے لمحات میں اس کا دل کہاں جاتا ہے, جب وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو اس وقت وہ کیا سوچتا ہے, کیا وہ فیوچر پلاننگز کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی یہاں اٹھوں اور دوسری جگہ جاؤں, اپنا ٹائم لگاؤں. تو ان تینوں سچویشنز میں انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ یہاں پر ان جگہوں پر کیا سوچتا ہے. اور آخر میں, تنہائی انسان کو کب اچھی لگتی ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا, تو اسی لیے انسان کو تنہائی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرے, اس کے ساتھ بیٹھے, اس سے شیئرنگ کرے. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. اس وقت اس کا دل لگ رہا ہے یا اس کا دل اس ٹائم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے آپ کا کہ آپ کا دل اللہ سے کتنا کنیکٹڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے اور کتنے کتنے دن لگاتے تھے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے میں. اسی لیے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, بولیے. ہمیں حکمت سمجھ ایکسپلین کیسے کرے وہ نہیں سمجھ آتا. آپ کی آواز ابھی کٹ رہی ہے. آپ ایسا کریے گا, جب کلاس کے لاسٹ میں ہوگا نا, آپ مجھ سے اس ٹائم پہ پوچھیے گا, ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے, آپ اس کویشچن کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. میں انشاءاللہ لاسٹ میں جب ڈسکشن ہوگا اس میں آپ سے پوچھتی ہوں. پھر اناٹمی آف اسٹون دیکھیے, پتھروں کی اناٹمی جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. پتھر کیا چیز ہوتی ہے, میڈ اپ آف ایٹم, ذرات سے بنی ہوئی چیز ہے. پتھر بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. کس طرح وہ تسبیح بیان کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں حدیث میں بیان کی ہیں کہ ان کی مٹھی میں ایک پتھر تھا. جب ان سے پوچھا گیا, جب ان سے کہا گیا کہ اپنے نبوت کی نشانی دکھائیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو حکم دیا کہ کیا میں نبی ہوں, تو وہ پتھر بھی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ ہی اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں. پھر اس کے بعد حجر اسود کی گواہی کا ذکر آپ نے سنا ہے کہ جو حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا تو قیامت کے دن حجر اسود جو ہے اس کے حق میں گواہی دے گا. حق کے ساتھ مطلب جو بالکل یقین رکھتا ہوگا کہ ہاں یہ واقعی آسمان سے آیا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو یعنی پتھر بھی گواہی دے رہا ہے. پھر درخت کا رونا, کون سا درخت تھا جو رو رہا تھا, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, اس درخت پہ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب رسول اللہ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو وہ ٹیک لگانا انہوں نے اس درخت پہ بند کر دیا اور وہ ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے اس کی سسکیاں لینے کی, رونے کی آواز سنی کہ وہ درخت رو رہا تھا کہ اب رسول اللہ مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دیا کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے سجدے والی زمین, جس زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی. جس زمین پر ہم چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. تو اسی لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جہاں سے آپ کا گزر ہو, جہاں سے آپ جائیں, چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی وہاں پہ. اور نہیں ہو سکے جیسے آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں یا آپ اسکول کالجز میں بھی جا رہے ہیں, تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان راستوں کو گواہ بناتے ہوئے جائیں. پھر خاموش جگہ میں بھی ساؤنڈ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بند کمرے میں بھی ہلکی سی آواز آ رہی ہوگی آپ کو, یا پھر کسی ایسی جگہ میں جائیں, آپ جنگل والا ایریا ہے جہاں بہت سارے پتھر ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو ہلکی سی ہمنگ ساؤنڈ سنائی دے گی. خاموشی میں بھی, چاہے وہ ساؤنڈ پروف ایریا کیوں نہ ہو. تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں مثالوں کے ساتھ کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیے, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کہ کیا تم طمع رکھتے ہو. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے سنگ دل لوگ جو ہیں کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں کرتے, تو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے.
ان کی سخت دلی کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی اس کو بدل دیتے ہیں، اپنی من مرضی کے مطابق اس میں چینجز کر دیتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں، اس میں معنوی تحریف کر دیتے ہیں، دونوں طرح سے تحریف اس کے اندر آ جائے گی، چینجز یعنی پورا ورڈ ہی آپ نے چینج کر دیا یا اس کے میننگز آپ نے چینج کر دیے. اور یہ بھی کہ بتایا جا رہا ہے کہ خوب سمجھتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ تم خوب سمجھتے ہو پھر بھی تم اس میں چینجز کر رہے ہو. تو یہاں سمجھنے کی باتیں کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان جو ابھی قریب ہی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کے کانوں میں پہلے سے آواز تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہود جو تھے جب قریش مکہ ان پہ ظلم ڈھاتے اور ان کو پریشان کرا کرتے تو وہ یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس سے مل کر تم سے لڑیں گے، تو ہم اپنا بدلہ لیں گے، ہم اپنے نبی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے کان میں پہلے سے ہی آواز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کتاب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ سب لوگ جانتے تھے. کہیں نہ کہیں ان کا عقیدہ تھا. یہ بس شرک اس لیے کرا کرتے تھے کیونکہ جو بت رکھے تھے ان کے حساب سے ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ یہ بت بھی ہماری بقا کے لیے یا ہمارے رزق میں برکت کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور جیسے ہی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ہاں ایک نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں یہود، کیوں نہ ایسا کریں ہم ان سے پہلے جا کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، رسول اللہ پہ ایمان لے آئیں. تو یہی ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ، اتنے سارے مشرکین میں سے بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے. اب اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہی ساتھی ان کے یا یہ لوگ یہود والے جو ان سے کہا کرتے تھے یہ بھی ایمان لے آئیں گے کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں خبر دی تھی، یہی تو ہمارا ساتھ دیں گے، اب ہم حق کی راہ پہ آگے چلیں گے تو یہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو یہ یہود کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں شک ڈال دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک نبی تو آنا تھا لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہی وہ نبی ہے، اس میں یہ فلاں نشانی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ میں تمام وہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ پر ایمان مت لائیے، کیونکہ بہت ساری وجوہات ایسی تھی جو ان کے اندر موجود تھی. یعنی یہود کے اندر یہ تھا کہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، جیسے آپ کو پہلے ڈسکس کیا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو تو یہ بڑی بڑی توقعات جو ہیں یہ بیکار ہیں، کیونکہ ان کے دل تو پتھر ہو چکے ہیں. یہ صدیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تمہاری ایک دن کی بات پہ ایمان نہیں لے آئیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم لوگ ایمان لے آئے تو یہ بھی لے آئیں. یہ سالوں سے ایسا ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے آ رہے ہیں، اتنی بدلاؤ کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے آ رہے ہیں. تو ان سے امیدیں مت باندھو. پھر اہل کتاب نے جو چینجز کیے وہ آپ کو پتہ ہے لفظی تھے. مسلمانوں کا کیا حال ہے آج کل کے؟ مانوی چینجز کرنا، اپنے حساب سے آیات کو سمجھنا، لوگوں کو اپنے حساب سے باتوں کو سمجھانا. جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم صرف اپنے عالم کی بات سنتے ہیں، صرف اپنے علماء کا ہی کہنا مانیں گے اور کسی کی بات نہیں سنیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ سوال کریے، آپ دلیل جانیے، چاہے آپ کے علماء ہوں چاہے کسی اور کے ہوں یا آپ کو نالج کہیں سے بھی مل رہی ہو. اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے یا آپ کو سامنے والا دلیل دے رہا ہے ایسی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں. اس میں تعصب نہ دکھائیں کہ ہم صرف اپنے گروہ کی بات ہی مانیں گے، کیونکہ تمام مسلمان ایک ہی گروہ کے ہیں. ہم سب ایک ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. الگ الگ فرقے کا ہمارے یہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے یہ سب دیکھا اس کے بعد بھی ایسا کیا، تو یہ ان کے بڑوں کو ڈانٹا جا رہا ہے. بڑوں کی غلطی پر وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے ان کی ان باتوں پر کہ ہاں انہوں نے ٹھیک کیا. تو اگر ہم کسی کی غلط بات پہ ساتھ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہم بھی وہی غلط کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہہ رہے ہیں نا کہ جانتے بوجھ سے تم چینجز کر رہے تھے، تم جانتے تھے. تو یہ تو ان کے بڑوں نے کیا تھا، سالوں سے جو گڑبڑ کرتے آ رہے ہیں ان کے بڑے کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی غلط بات کو بھی ایگری کرنا بالکل ایسا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس غلط کام میں شریک تھے.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں ان کے مسلمان ہونے کی امید نہ لگاؤ، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ ہے، وہ صرف اپنی من مانی باتوں کو ماننا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ علم کے باوجود بھی اگر ہم سمجھ لیں، اللہ کی آیات کو پڑھ لیں، اس کے بعد بھی ہم تعصب میں رہیں، ہم صرف اپنی مرضی کی باتیں لیں، یا ہم صرف اپنے گروہ کی، اپنی جماعت کی بات سنیں اور حق کو جھٹلا دیں، ٹھکرا دیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کھول کھول کے آیات کو سامنے رکھنے کے بعد بھی وہی لوگ خوش قسمت ہیں جو نصیحت پکڑ لیں، اور جو لوگ اس سے نصیحت نہ حاصل کریں اور اپنا وقت دنیا میں ہی ضائع کر لیں، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ یا پھر آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ کہ تم کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ یعنی وہ یہ بولتے ہیں کہ ارے تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتائی جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں؟ کل یہی لوگ اللہ کے سامنے جا کے حجت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پتا تھا، یہ لوگ جانتے بوجھتے بھی چھپاتے تھے۔ تو یہ ان کا ماننا تھا، اور یہ نہایت ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ ان لوگوں کا ایک منافقانہ کردار سامنے آتا ہے یہودیوں کا، کہ وہ مسلمانوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پیچھے جا کے جب یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ سچے ہیں، مسلمان بھی سچے دین پر ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، ان کے اگینسٹ رہیں گے، اور ان کی بات مت مانو، اور ان کو اپنے دین کی باتیں نہ بتاؤ۔ یہ نہ بتاؤ کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، ایک دوسرے سے یہی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ کے سامنے گرفت ہوگی، اللہ ہم کو پکڑے گا کہ یہودیوں تم کو معلوم تھا کہ رسول اللہ آنے والے ہیں، اور ایمان جو ہے، اسلام، دین اسلام جو ہے تمہارا بھی دین ہے اور ان کا بھی دین ہے، اس کے باوجود بھی تم ان سے لڑ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام باتوں کو جانتا ہے، اور یہ جو اپنے حق کو چھپا رہے ہیں، اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آخرت پر اللہ تعالیٰ تو ان پر مقدمہ کرے گا ہی کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ جائیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک منافقانہ کردار تھا جس سے مسلمانوں کو بھی بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور یہی آیات جب مسلمانوں کے سامنے جب یہ پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق کو چھپا لیں گے، اور حق کو چھپانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ وہ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، یعنی یہودی جو تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتاب اتاری، رسول بھیجا، تو اپنے دور کے وہ مسلمان لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہیلے سازی کری، اپنے دین میں فساد پیدا کیا۔ تو اسلام کا بگڑا ہوا روپ ہی ہے یہ، دل میں ان کے کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے، انہوں نے اپنے اندر کچھ رکھا ہوا ہے اور عوام کو کچھ اور بتایا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ساری معلومات چھپائی۔ اسی طرح اگلی آیت میں کیا ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل علم کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بات تھی؟ کہ جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ کتاب کے بارے میں جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے سامنے یہ بات چھپا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت نہیں پیش ہو پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی ان میں سے ایک گروہ ہے جو امیوں کا ہے، ان پڑھ ہے، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، یعنی وہ کتاب کو نہیں جانتے، بس اپنی بے بنیاد امیدیں اور آرزو لیے ہوئے بیٹھے ہیں،
اور محض گمان پر چل رہے ہیں، یعنی جیسا ان کا گمان ہے اسی حساب سے ہی چلتے جا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت نہیں پیش کی یا پھر اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے سامنے یہ بات چھپا لی تو اس سے کیا ہوگا، ان کو ہی فائدہ ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. پھر اس کے بعد کیا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے یہ تمام چیزیں لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب میں انہوں نے اپنے آپ چینجز کیے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی باتیں ہیں. ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی باتیں، ان کا یہ کہنا تھا ایکچولی کہ یہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اور جو وہ لوگ اپنے حساب سے اضافی طور پہ ایڈ کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اور پھر لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اس کو تھوڑی قیمتوں پر بیچ دیتے تھے لوگوں کے من پسند فتوے دینے کے لیے، لوگوں کے حساب سے دین کو چلانے کے لیے کیا کرتے تھے، اس کو بیچ دیتے تھے، ان آیات کو، اللہ کی آیات کو بیچ دینا. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، یعنی جو انہوں نے چینجز کیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہو. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ہلاکت ہو اس چیز کے لیے کہ جو انہوں نے کمائی کی، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کے لیے اس پر ان کو ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی ان پہ ہلاکت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا قیامت کے دن. اب سمجھنے کی بات دیکھیے، ان علماء کے لیے اللہ تعالیٰ ہلاکت کہہ رہا ہے جو فتوے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اپنی کتاب کو خلط ملط کر دینا. ان کے علماء نے کیا کیا، کلام الہی کے معنی چینج کیے اور کیا کیا چیزیں اس میں اضافی تھی جو نوٹ کرنے والی ہیں کہ بائبل میں اپنی تفسیریں لکھ کر ساتھ میں ان کی قومی تاریخ یعنی ان کی ہسٹری وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھ دی. اس کے بعد ان کے اوہام یعنی جو ان کے وہم تھے، ان کی طرف سے بہت سارے سپرسٹیشنز تھے وہ انہوں نے اس کتابوں کے اندر لکھ دیا. ان کے اپنے فلسفے اس کے اندر ایڈ ہو گئے جو ان کا ماننا تھا. اس کے علاوہ ان کے افسانے ہو گئے، باقی دنیا بھر کی جتنی چیزیں تھیں ان کے فقیہ لوگوں کا قانونی اجتہاد جو انہوں نے اجتہاد کیے علماء نے، وہ بھی سب کچھ انہوں نے اللہ کی کتاب میں ورڈ آف گاڈ بنا کر پیش کر دیا اور سب لوگوں پر اس پر ایمان لانا فرض کر دیا. یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، تم کو اس کو ماننا ہے. ان لوگوں کے حساب سے یہ چیز کیا تھی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے ان لوگوں نے سب پر یہ لازم کر دیا کہ آپ سب کو اس پہ ایمان لانا ہے. اللہ کا قول بنا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام کیوں کیے گئے؟ یا اگر آج کل کے زمانے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں کہ اپنی من مرضی کے مطابق ہمیں اگر ایک عالم سے فتویٰ مل گیا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے تو ہم دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، جب تک کوئی اپنی من پسند بات کا فتویٰ نہ مل جائے یا کوئی ایسا بیچ کا راستہ نہ نکل جائے جس سے ہم بے گناہ ثابت ہوں اور ہم اپنے غلط کام کی تعویل پیش کریں، تب تک ہم ادھر ادھر جا کے فتوے لیتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سے. ہم نے پہلی باری میں کیوں نہیں مان لیا؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے حساب سے چلے. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے احکام ایسے ہوں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. حالانکہ ہم بندے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے. یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی. جو دنیا بتائی جاتی ہے نا کہ جس دنیا کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی. اسی دنیا کے پیچھے بھاگنا ان کو قیامت کے دن بہت نقصان دے گا. پھر لوگوں کو جب آپ قرآن اور حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا کیا جواب رہتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک یہ کام غلط کرتے آ رہے تھے، اب ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا یہی کہنا رہتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس کو کوئی نہیں مانتا. تو ہمیں اس لیے سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. پھر ان کی ایک غلط فہمی، ایک بہت بڑی غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، یعنی کچھ ٹائم کی سزا مل جائے گی، اس کے علاوہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا. کہ ان سے پوچھو تو ذرا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی پرومس لے رکھا ہے؟ یا پھر بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات ڈال دیتے ہو جس کا تم کو کچھ علم نہیں.
اللہ کی طرف سے تم نے نام لگا دیا اس بات کا، اپنی من پسند بات کا، تو اس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بلا من کسب سیئۃ، یعنی جس نے کمائی کی، جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی گناہ کرے گا، احاطت بہ خطیئتہ، اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، خطاؤں پہ خطا کرتا رہے گا اور اسی کو صحیح سمجھتا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے وہی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو نیک کام کرے گا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جنت میں رہے گا. تو یہاں سے سمجھنے کی باتیں دیکھیے، یہود کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ آگ میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ، ان کا گمان یہ تھا کہ ان پڑھ لوگ بھی مانتے تھے اور ان کے علماء بھی ہی مانتے تھے کہ ہم جو ہیں اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء تھے وہ ہماری ہی نسل میں سے آئے ہیں، تو ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور بخشے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، یا تو ہم خود ہی بخش دیے جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بزرگ کے ذریعے ہمیں بخشوا دیا جائے گا، اپنے بڑے لوگوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے نہیں ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے علماء یا اپنے بڑے لوگ یا کوئی بھی ایسا جس کا دامن پکڑ کے نکل جائیں. جہنم کی آگ جو ہے ہم پر حرام ہے. یہود کا کہنا تھا کہ دنیا کی کل عمر کتنی ہے، 7,000 سال کی ہے، اور ہم جو ہیں ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے. اس حساب سے صرف 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے. ان میں سے ایک گروہ کا یہ ماننا تھا. اور کچھ کا کیا کہنا تھا کہ کیونکہ ہم نے بس 40 دن بچڑے کی پوجا کری تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تھے ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو 40 دن کرنے کی وجہ سے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد اپنی سزا پا کر ہم واپس آ جائیں گے. تو یہی کہا جا رہا ہے ان سے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں نہیں بھیجے گا. ہماری ان سے کیا سملیرٹیز ہیں، ہم لوگ کس حد تک ان سے ملتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کوئی کوالٹی ملتی ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یا وہ رسول اللہ کے امتی ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کہ ہمارا دعویٰ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ عمل تو نہ کرو لیکن اتنے دن قرآن پڑھ لو، رمضان میں قرآن پڑھ لو اور تسبیحات پڑھ لو، یہی بہت ہے؟ کیا صرف تسبیح ہی ہمارا دین ہے؟ نماز ہم الحمدللہ اگر پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو دین کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے. کیا ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تڑپ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے ایسے فرینڈز نہیں ہیں جو نان مسلمز ہیں یا پھر وہ اللہ کو نہیں جانتے، ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں کسی بھی طرح سے؟ یا اگر ہم خود فالو کر رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن میننگ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں، تو ہم لوگ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تو بہت ہے؟ اس چیز کی طرف غور و فکر کریں. جنت جہنم میں جانے کا کیا اصول بتایا ہے ان آیات میں، کہ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی وہ غلط کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، کفر اور شرک پہ لگا ہوا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پوری طرح فالو کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ کے فضل اور کرم سے ہی جنت میں جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. نہ کہ یہ کہ ہم سب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام مسلمانوں کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن لوگوں کی سفارش کی جائے گی صرف انہی لوگوں کی شفاعت کریں گے رسول اللہ. اور یہاں پہ لاسٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کی، اپنے آخرت کی خود تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے کسی پہ بھروسہ نہیں رکھنا. آپ اپنے آپ کلمات پڑھ کے رکھیں، جیسے بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم نے تسبیحات پڑھ کے جمع کر لی ہیں.
آپ کو عمل کرنا ہے, آپ کو قرآن کو فالو کرنا ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ صرف زبانی ذکر کر کے اور روزے رکھ کے تھوڑے سے نماز پڑھ کے یہ سوچے کہ یہی ہمارا کام ہے, یہی مسلمانوں کا کام ہے. اگر اتنا ہی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ بڑا کام نہیں دیتے کہ جا کے ساری دنیا والوں کو بتائیے, اسلام کے بارے میں بتائیے. انبیاء کو یہ کام نہیں ملتا کہ آپ دنیا کو آگاہ کریے اور ہم یہ سمجھے کہ ہاں رسول اللہ کے بعد اب تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو بس جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ہیں. اب جتنے لوگوں کو میسج جانا ہے وہ ہم لوگوں کے ذریعے ہی جانا ہے, اسی لیے تیاری کریں ہر اس طریقے سے جس طرح سے لوگوں کو میسج پہنچ سکتا ہو, محبت کے ساتھ, اور دین کا وہ میسج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے, نہ کہ وہ جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.